बड़ी प्यारी बात की और बड़े अच्छे मदनी फूल हमारे तीनों मुबल्लिगीन ने अता फरमाए। मदनी चले के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नेकियों भरे मनाज़िर। मेरा नाम ननीजा नून है। सोते वक्त की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवहिया मदनी चैनल के नाज़रीन, बच्चों की जो नेकियों भरे मनाजिर आपने देखे, इसमें बच्चों ने नात शरीफ भी पढ़ी, मदीने से मोहब्बत का इजहार किया, प्यारे आका से मोहब्बत का इजहार किया, नमाज़ पढ़ रहे हैं, दुआएं सिखा रहे हैं। हम रोज़ाना ये मनाजिर दिखाते क्यों हैं? इसलिए दिखाते हैं कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने के लिए कोशिश करें और जो ऐसे काम करते हैं उनकी हौसला अफजाई भी हो। अपने बच्चों के दिलों में अभी से मदीने की मोहब्बत बैठा दें कि मदीना वो है कि जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम वहाँ रहते हैं। हमें इसलिए मदीने से उल्फत है, मदीने से मोहब्बत है। बच्चे जब मदीने की मोहब्बत में परवान चढ़ेंगे, परवरिश करेंगे, बड़े होंगे तो मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल के अंदर ऐसी जोश मार रही होगी कि उनकी सारी ज़िंदगी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार होगी और उनके सारे अमाल भी अल्लाह ने चाहा मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबे हुए होंगे। अल्लाह हमें भी इश्क़ रसूल अता फ़रमाए, अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को इश्क़ रसूल की तालीम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें बाअदब रखे, हमारी नस्लों में कोई बेअदब पैदा ना हो। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एहसास कीजिए। एहसास कीजिए सेगमेंट में हम रोज़ाना एक बात कहते हैं कि जो हमारे माशरे में पाए जाने वाली या तो ख़राबी होती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, या माशरे में किसी किस्म की हम मज़ीद खैर ख़्वाही का जज्बा पैदा करना चाह रहे हैं। तो इस सेगमेंट के ज़रिए हम एहसास का जज्बा बढ़ते हैं कि आज हमें किस चीज़ का एहसास दिलाया जा रहा है। एहसास कीजिए, मरीज़ की मदद कीजिए। मरीज़ की मदद कीजिए, ये एहसास आज हमें दिलाया जा रहा है। गुलाम मुहिउद्दीन भाई, आप ये फरमाइए कि मरीज़ों की मदद कैसे करें? मरीज़ की मदद आप अपनी ज़बान से भी कर सकते हैं, अच्छा। अपने माल से भी कर सकते हैं, अपने वक्त से भी कर सकते हैं। अगर आप उसके पास जाकर मदद कर सकते हैं तो जा सकते हैं, वगरना अपने घर पर बैठकर राब्ते के ज़रिए उससे मदद कर सकते हैं। मरीज़ की मदद ये भी है कि उसको किसी अच्छे डॉक्टर का मशवरा आप दे दें, उससे दिलजोई करें, उसको किसी ना किसी खौफ में मुब्तला ना करें आप कि जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इस तरह मदद कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, ये मशवरा सेंटर खुद ही खोल लें मरीज़ के पास जाकर, क्या कहते हैं आप? ये भी मदद है मरीज़ की?
موقع مناسبت سے اس کو جو ہے وہ اچھے ڈاکٹرز کی طرف جو ہے وہ ریفر کیا جا سکتا ہے یا اسے جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، وہ بھی جب کہ پتہ ہو آپ کو کہ واقعی وہ اس چیز کا جو ہے وہ حاجت مند جو ہے وہ ہے۔ ایک یہ بہت اچھا علاج کروا رہا ہے یا جناب وہ ایلوپیتھک کا کروا رہا ہے، آپ پورا اس کا جو ہے نا وہ 180 ڈگری کا گھمایا بولے حکیم سے علاج کروانا شروع کر دو، یا وہ حکیم سے کروا رہا اور آپ بولے نہیں جناب آپ ہومیوپیتھک کی طرف چلے ہیں، تو یوں نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کی طرف اس نے جانا نہیں ہے، یہ جو علاج اس کا اتنا سارا ہو چکا ہے، اب اس سے آپ اسے جو ہے وہ ٹرننگ کی طرف لے کر آ رہے ہیں، یہ مناسب جو ہے وہ نہیں ہے۔ مریض کی مدد میں فی زمانہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مالی اعتبار سے جو ہے وہ مریضوں کی مدد کرے۔ خوشی کے موقع کے اوپر تو بہت سارے لفافے لوگوں کو دیتے ہیں، ایسے موقع کے اوپر اگر لفافے ہو سکتا ہے سامنے والے کے لیے لینا جو ہے وہ برا ہو، اس میں یہ بھی حل ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا کوئی بل جو ہے وہ ادا کر دیں، ہاسپٹل کے کاؤنٹر پہ پتہ کر کے آپ اس کی کوئی ادویات جو ہے وہ لا کر جو ہے وہ اس کے حوالے جو ہے وہ کر دیں، اس طریقے سے بھی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بہت خوب آپ نے کہا کہ مریضوں کی اس طرح مدد کی جائے کہ ان کے مالی تعاون کر کے ان کے لیے ہم معاون مددگار بنے۔ راشد بھائی مریضوں کی مدد کریں، ایک تو مشورہ اچھا دیا جائے اور دوسرا مالی، جب کہ اچھا مشورہ آتا ہو۔ جی جی وہی بات ہے نا، آپ نے کلی فن رجال والی بات کہی نا۔ اچھے ڈاکٹر مشورہ دینے سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اس مریض کو اس کے مرض کے حوالے سے اچھے ڈاکٹر یا ہاسپٹل کی طرف ریفر کیا جائے، نہ یہ کہ اس کو دوا ایڈوائز کی جائے۔ ایک تو اچھا مشورہ دیا جائے، مالی مدد۔ دوسرا یہ ہے بعض اوقات ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کے وقت کی اور توجہ کی حاجت ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، اس کے پاس بیٹھنا، کیونکہ مریض جب اپنے بستر پر ہوتا ہے تو وہ بوریت کا شکار ہو جاتا ہے، تو عیادت کے سارے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مریض کو وقت دینا، اس کے ساتھ دلجوئی کرنا، یہ بھی اس کی ایک طرح کی مدد ثواب۔ بلکہ احادیث مبارکہ میں مدد چلنے کے حدیث یوں بھی ہے کہ جو شخص مریضوں کی عیادت کرتا تھا اب وہ بیمار ہو گیا اور اس بیماری کی وجہ سے مریضوں کی عیادت کے لیے نہیں جا پا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے مریضوں کی عیادت کا ثواب لکھو، کہ اگر یہ تندرست ہوتا تو یہ مریضوں کی عیادت کے لیے جایا کرتا۔ یہ کتنا پیارا عمل ہے، ہمیں مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی انعامات میں ہمیں ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ اگر ہمیں کسی مریض کے بارے میں پتہ چلے تو ہمیں چاہیے کہ اس مریض کی ہم عیادت کریں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، خیر خواہی کریں، اس کے لیے بھلائی کے جذبات اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ مسلمان کی دعا غیبت میں یعنی اس کی غائب ہونے کی حالت میں قبول بھی ہوتی ہے، تو مسلمانوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور ہم سب کو امراض سے محفوظ فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں آج سے آپ سوال کیا گیا تھا، آپ کا امتحان آج کا درست جواب کیا ہے، اور درست جواب دینے والوں کے ناموں کو بھی انشاءاللہ ہم اناؤنس کریں گے۔ جی جی آج کا سوال اور اس کا درست جواب دکھائیے گا۔ آج کا سوال، حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ درست جواب ہے ماں۔ درست جواب ہے ماں۔ جی غلام محی الدین بھائی، آج کے درست جواب دینے والوں میں سلیکٹڈ نام اگر آپ پکاریں۔ جی جنہوں نے درست جواب دیے ہیں ان کے نام یہ ہیں: محمد روحیل رضا اتاری جہلم، محمد صدیق اتاری لاہور، بنت اسلم کراچی، محمد محسن اتاری۔ آپ نے بھی جواب دیا لگتا ہے، کیا بات، لیکن ہارون آباد کے ہیں۔ میں ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہ سکتا اور ویسے بھی ایک وقت میں دو جگہ جانے کو لوگ شرک سمجھتے ہیں۔ اللہ۔ بنت صلاح الدین اسلام آباد، علی رضا بھاول نگر، مدثر اتاری ڈیرہ اسماعیل خان، بنت لیاقت پتوکی، زبیر اتاری نیو کراچی، امیر حمزہ ڈوگرا والا، طاہر علی مہتاب خوشاب، بنت رفیق ایبٹ آباد۔ جی کچھ درست جواب دینے والوں کے اگر کالز بھی شامل کر لیں۔ میں سہیل بات کر رہا ہوں بکھر سے۔ ماں حقدار ہے حسن اخلاق کی۔ میرا نام سمیہ نور اتریہ ہے، میں تینا سے عرض کر رہی ہوں، آج کا سوال کا جواب ہے ماں۔ میں محمد اکرام اتاری کاڑا سے ہوں، آج کے سوال کا جواب ماں ہے۔ میرا نام محمد فیصل اتاری ضلع کشار، حسن اخلاق کا جواب ہے نا وہ ماں ہے۔ سوال جو کیا ہے اس کا جواب ہے ماں۔ ماشاءاللہ، جنہوں نے درست جواب دیے، چاہے وہ میسیجز کے ذریعے دیے ہوں، چاہے وہ کالز کے ذریعے دیے ہوں، سب کے تو ہم شامل نہیں کر سکے۔ جن کے شامل کر سکے ہیں ان کا بھی شکریہ، اللہ ان کو بھی جزا دے۔ جن کے نہیں شامل کر سکے وہ دل برداشتہ نہ ہو۔ ہمارے سلسلے میں آپ کالز کرتے رہیں، ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو موضوع تھا یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے اس میں بہت ساری باتیں ایسی سیکھی ہوں گی جس سے آپ کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں گی، بہت ساری غلطیوں کا ازالہ ہوا ہوگا اور بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہوئی ہوگی۔ دیکھیے، علماء کی صحبت میں رہنا
علم والوں کے ساتھ بیٹھنا، کتابوں کو پڑھنا اور اپنی جو کمی ہے اس کو دور کر دینا، یقیناً یہ بھی ایک بہت ضروری ہے۔ تو یہ بھی ظلم ہے کہ بندہ جہالت کے اندر رہے اور علم حاصل نہ کرے، حالانکہ علم حاصل کرنے کے ذرائع بہت سارے موجود ہیں۔ ہم جہالت کے اندھیرے سے نکل کر علم کے نور سے اپنے آپ کو معمور کر سکتے ہیں، مگر ہم اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ہمیں اس سے نکلنا چاہیے۔ عقائد کا علم حاصل کریں، اپنے اعمال کی درستی کا علم حاصل کریں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں کہ جہاں اچھے عقیدے بیان کیے جاتے ہوں۔ یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس آئیے کہ جو یا رسول اللہ کہہ کر عشق رسول کو بڑھایا جاتا ہے، جو بڑھاتے ہیں۔ مزارات اولیاء پر جانے والے وہ عاشقان رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جن کی باتوں میں مدینے کا تذکرہ ہوا کرتا ہے، جن کی بیٹھکوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہوتی ہیں، جو صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایسوں کی صحبت میں بیٹھیں کہ جو عشق کی مستی کو بڑھا دیا کرتے ہیں، جو عقائد کے معاملے میں درستی پیدا کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ مدنی مذاکروں کے ذریعے ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح کرتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے، یہ مدنی چینل پر اس کا آن ایئر سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور مختلف شہروں میں دارالفتہ اہل سنت ہیں، آن لائن سروسز ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسکنسیپشن ہے، کوئی وسوسہ ہے، کوئی غلط فہمی ہے تو خدا را اس غلط فہمی کو اپنے ذہن میں نہ پالیے، اسے پرورش مت دیجیے، بلکہ علماء اہل سنت سے رابطہ کیجیے اور فی الفور اپنی اس غلطی کا اظہار کر لیجیے، تاکہ ہم گمراہی کے عمیق گڑھے میں گہرے گڑھے میں نہ گر جائیں، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا صحیح راستہ عطا فرمائے۔ ہم روزانہ نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ تو سیدھی راہ کن کی ہے؟ قرآن ہی ہمیں کہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی ہے، صدیقوں کی ہے، شہیدوں کی ہے، ہمیں ان کا ساتھ مانگنا چاہیے۔ آپ اگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور بزرگان دین کی سیرت کو اٹھائیں، صحابہ کرام کو پڑھیں، احادیث کی کتابوں کو، شروحات کو پڑھیں، بزرگان دین کو پڑھیں، تو ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، اور مسلمانوں کے صحیح عقیدے کو غلط قرار دے دینا یقیناً یہ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے ظلم، ہر طرح کے گناہ سے محفوظ فرمائے، شرک و بدعت سے، کفر و عصیان سے محفوظ فرما کر ہمیں ہماری نسلوں کو سچا توحید و رسالت کا ماننے والا اور عقائد حق کا، عقائد اسلام پر ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے پروگرام دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دیکھو کیا کیا کیوں بتاتی ہے، رب کو کیا کیا کیوں سکھاتی ہے، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے
پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے آج میں آپ کو پیاری سی حدیث شریف سناتی ہوں۔ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کی، اللہ پاک اسے جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ! یعنی کسی مسلمان کو خوش کرنا کتنا ثواب کا کام ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو خوش کیسے کریں، جیسے ابو کو پانی پلا دیں، امی کا ہاتھ بٹا دیں، بھائی کی ہیلپ کر دیں، جس کو ہماری ضرورت ہو ان کے کام آ جائے۔ اس طرح ہم دوسروں کو خوش کر سکتے ہیں۔ تو پیاری بچیاں، آپ سب نیت کر لیجئے کہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گی انشاءاللہ۔ پیاری بچوں، ایک بار پھر پروگرام مریم کی بات میں شروع ہونے جا رہا ہے، تو ہم شروع کریں گے ایک پیارے سے کلام سے۔ سبحان اللہ۔ پیاری بچیوں، اب وقت ہوا ہے پروگرام میں اگلی سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے بیان۔ اس میں ہم سنتے ہیں ایک بیان، تو چلیں چلتے ہیں بیان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آج ہمیں کون سا بیان سنا رہی ہیں؟ پیاری بچیوں، آج کا میرا موضوع ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت سے پیار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے نامۂ عمل میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیاری بچیوں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ جس طرح ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت یعنی ہم لوگوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے